औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वीलॉग में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान में जो क़बाहत है, जो लोगों का तरीक़ा है कि वो जो कुरान मजीद में और हदीस में जो बातें लिखी हुई हैं उनको ना मानकर बल्कि औलिया के करामत पर ज़्यादा तवज्जो होती है। अगर आप यहाँ पर अल्लाह की बात कर रहे हैं, कुरान मजीद की बात कर रहे हैं, सुन्नत की बात करें तो ये इन लोगों से सुनी नहीं जाती है अक्सरियत से, और वो फिर आपसे कहते हैं कि बुज़ुर्गों के बारे में भी बात करो। तो आइए हम इस वीलॉग में देखते हैं कि जो बुज़ुर्गों की जो करामात हैं ये वाकई में होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये जो टॉपिक है मैंने शेख सालेह अल फौज़ान जो मुहद्दिस हैं सऊदी अरब के, उनसे जो उनका एक रिसर्च पेपर है उससे लिया है। और ये प्रोजेक्ट है सऊदी अरब गवर्नमेंट का जिसमें वो कुरान और हदीस की जो सही इस्लाम की पिक्चर है कुरान हदीस के थ्रू वो लोगों तक प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये अरबिक में था ओरिजिनली, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है शबाना ए अज़ीज़ ने, और मैं आपको मज़ीद इसको उर्दू या हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि औलिया ऑफ अल्लाह क्या होते हैं। औलिया और शैतान की बात नहीं कर रहे हैं, औलिया अल्लाह की बात कर रहे हैं। तो औलिया अल्लाह आर द पायस बिलीवर्स एज अल्लाह सेड, नो डाउट वेरिली द अल्लाह ऑफ the awliya of Allah, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. Those who believed, that is, they brought iman and used to fear Allah much, यानी कि तकवा वाला। तो ये सूरतुल यूनुस की आयत है, आयत नंबर 62। सो एवरी बिलीवर मोमिन इज़ ए वली। वली मतलब जो है हेल्पर, अरबी में वली को हेल्पर कहते हैं और इसका जो प्लूरल है उसको औलिया कहते हैं। तो हेल्पर जो है, हेल्पर वलीउल्लाह भी हो सकता है और वली शैतान भी हो सकता है। तो हम लोग औलिया की बात करेंगे, औलिया अल्लाह। तो वली ऑफ अल्लाह इन अकॉर्डिंग्स टू द डिग्री ऑफ हिज ईमान एंड तकवा एंड अल्लाह माइट शो समथिंग एक्सेप्शनल ऑन हिज हैंड्स विच इज़ कॉल्ड करामात। तो इसमें ये बताया है कि अल्लाह ताला अपने जो बदगुज़ीदा बंदे होते हैं कुछ को अपना ईमान को मनवाने के लिए, अपने इस्लाम को मनवाने के लिए उन्हें कुछ पावर दे देते हैं, उनको करामात दे देते हैं। तो यही जो करामात हैं, जो पावर है, जो मिराकल्स हैं, तो इसी को करामात कहते हैं। अब करामात जो है वो सिर्फ औलिया को ही नहीं होता है, बल्कि करामात के जो असली हकदार हैं वो हैं अम्बिया, यानी कि पैगंबर, नबी या रसूल। पैगंबरों में दोनों आते हैं, नबी भी आते हैं, रसूल भी आते हैं। इसलिए सारे रसूल जो है वो नबी भी हैं, लेकिन सारे नबी रसूल नहीं हैं। तो रसूल वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने अपना सहीफ़ा दे के भेजा है, जैसे कुरान मजीद, बाइबल, तौरात। तो ये अराउंड 300 से ज़्यादा हैं, 315 हैं रसूल। और जो बाकी जो है करीब 1,24,000 जो कंफर्म नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो 1,24,000 के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर इन्यूमरेबल। तो वो नबी हैं और 315 जो हैं वो रसूल हैं। तो रसूल को जो मिराकल दी जाती है या नबी को जो मिराकल दी जाती है उसको कहते हैं मोजज़ा। मोजज़ा का जो मतलब क्या होता है? अक्ल को आजिज़ कर देने वाला। यानी कि आप उसको, जब वो आपको उस पर ईमान ये लाना होगा, या तो आप उसको देख लें,
اب ہم تو دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں ایمان صرف اس پہ لانا ہے، معجزہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بتایا یا اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن میں نازل کیا، تو یہ معجزہ ہے۔ کرامات جو ہے یہ اس کے بعد جو دوسرا لیول ہے وہ کرامات جو ہے وہ اولیاء کا ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں، اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کرامات کیا ہوتی ہے اور اس کا اختیار کس کو ہوتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان مزید فرماتے ہیں دیٹ کرامات is something exceptional which Allah causes to occur at the hands of the righteous followers of Sunnah as an honor from Allah and as a blessing due to the safe following of the prophets of the Sunnah of Prophet۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کو اللہ کچھ کرامات دے دیتا ہے تاکہ ایز اے ریوارڈ فار فالوئنگ دا سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مزید بتایا کہ ہر ولی کو کرامات نہیں ملتی، کچھ ہی ولیوں کو ملتی ہے، کچھ ہی اولیاء کو ملتی ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، یا پھر جو لوگ وہ کرامات دیکھیں ان کا ایمان پختہ ہو، اور کیسے ہو کہ وہ ایک جو ہے ایک ایویڈنس ہوتا ہے کفر کے خلاف۔ تو مزید فرماتے ہیں کہ اگر کرامات جو ہے اولیاء نہیں دکھا پائے تو یہ ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کرامات ہیں تو اس کا مرتبہ دوسرے اولیاء سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کرامات دے دیتا ہے، میراکل دے دیتا ہے، لیکن یہ صرف اللہ کے اوپر ہے، نہ ہی اس کے ہونے سے کسی کا مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے اور نہ ہی اس کے نہ ہونے سے کسی کا مرتبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور کرامات آف اولیاء ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بولا کہ کرامات، جیسے ہم یہاں پر بریلی میں سنتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کی کرامات ہوتی ہے، جو بھی سو کالڈ بزرگ جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، صوفی بزرگ، تو اس کی کرامات ہو جاتی ہے، کرامات بنا دیتے ہیں۔ دیوبندی اپنی کرامات بنا دیتے ہیں، کارگزاری کہہ دیتے ہیں اسے، اور جو بریلوی ہیں وہ اپنی کرامات بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے سامنے ہوتے دیکھا کس طریقے سے کرامات بنتی ہیں۔ تو کرامات ایسے نہیں ہے کہ بس بند کمرے میں بیٹھ کے کرامات بن گئی، نہیں، کرامات وہ ہوگی جو کنسنسس ہوگا، جس پر اجماع ہوگا، جس پر سارے لوگ متفق ہوں گے، اور جو قرآن اور حدیث کے حساب سے ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرامات کو ڈینائی کرتے ہیں، ایک تو جو ہے وہ جو غلو کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک دم ہی ڈینائی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ معتزلہ ہے اور جہمیہ ہے۔ یہ معتزلہ تو قرآن مجید کے کرامات میں جو دیے ہوئے تھے حدیث قرآن میں، جو اولیاء اللہ کے جو کرامات تھے یا پھر جو انبیاء کے جو معجزات تھے، ان کو بھی ڈینائی کرتے تھے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور اس طریقے سے جو کرامات آف اولیاء جو ہے اس کو ڈینائی کرنا، یہ بھی جو ہے ایک طریقے سے ایک لیول آف کفر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں معجزے ہی آئے ہیں، قرآن میں جو ہے اولیاء کے جو ہے اولیاء اللہ کے جو کرامات آئے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ جو کھانا ملتا تھا، جو بے موسمی پھل ملتے تھے، وہ کرامات ہیں۔ اور جیسے ایک اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اوپر ایک نازل ہوئے فرشتے، ان کے اوپر ایک کینپی بنا کر جو ہے نازل ہوئے، ایک کور بنا کے، ایک کیمپ کی طرح بنا کے نازل ہوئے، تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو یہ بھی کرامات ہے صحابی کی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عمران بن حسین، یہ حسین جو ہے ابن حسین جو ہے حسین علیہ السلام والا نہیں ہے، حسین میں ہے سین آتا ہے، اس میں ہے سواد ہے حسین۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، ان کو جو ہے وہ ایک فرشتے جو ہیں وہ ان کو سلام کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
تو سلام کرتے تھے، اور جب ایک بار انہوں نے کیا کرا، انہوں نے جو ہے وہ کاؤٹرائز کروا لیا، ان کو بواسیر ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو کاؤٹرائز کروا لیا. تو جو کاؤٹرائز کروا لیا تو ان کو جو ہے وہ جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، انہوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا. پھر کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے توبہ کر لی یا اللہ نادم ہوئے تو پھر سے انہوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. تو یہ کرامات ہیں، لیکن یہ کرامات وہی مانی جائیں گی جو قرآن اور سنت سے کے حساب سے ہوں اور اس پر جس پر اجماع ہو. اور اب یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلو کرتے ہیں اولیاء کے کرامات پر، کہ ہر چیز کرامات، ہر چیز کرامات، مطلب قرآن اور حدیث کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، صرف بزرگوں کے کرامات. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اس کو وہ کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں. تو دونوں ہی ایکسٹریم ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. تو پہلا گروپ وہ ہے جو کرامات کو جو ہے وہ ایک دم ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا یہ جہمیہ معتزلہ ہے، اور ایسے کرنے میں وہ کفر کرتے ہیں کیونکہ کرامات اور جو معجزہ ہیں وہ تو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، اور یہ حقیقت سے ایک دم برخلاف ہے اس طرح کی بات کرنا. اور دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایکسیس کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، ہر چیز کرامات، ہر چیز کرامات. اور یہی لوگ ہیں جو امت میں گمراہی پھیلاتے ہیں. اور ان لوگوں نے اتنا زیادہ یہ غلو کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں پر کرامات جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ نہیں ہیں بلکہ اولیاء الشیطان ہیں، جو گندے رہتے ہیں، جو ننگے رہتے ہیں، جو قبروں سے مانگتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غوث پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی سے، حضرت حسن سے، بی بی فاطمہ سے، ان سے مانگتے ہیں. اور ان سے مانگنا تو تب بھی ایک کوئی لیول ہے، ویسے تو شرکی ہے، لیکن ایک محلے کے کونے پہ گڑے ہوئے ایک نامعلوم قبر سے مانگتے ہیں. اور ہم بریلی میں رہ کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ مزار بنتے ہیں کہ پہلے کچھ نہیں ہوتا، پھر کوئی نانگا پیر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی قبر بن جاتی ہے، پھر وہاں پہ پھول لگ جاتے ہیں، پھر کچھ ٹائم بعد اس کا باپ بیٹا آگے بڑھ جاتا ہے یا اس کے رشتہ دار یا کوئی اور لوگ جو ہے وہ اس قبر کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، پھر اس کی مڈھیر بن جاتی ہے، پھر اس کو پکا کرتے ہیں، پھر اس پہ عرس ہونے لگتا ہے، پھر اس پہ جو ہے وہ اوپر کینپی آ جاتی ہے، پورا جو ہے مقبرہ بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو جو کرامات ہیں یہ جادوگروں کی کرامات، جادوگر کر سکتے ہیں، جادو کر سکتے ہیں. اور جو یہ شعبدے باز ہیں، سوینڈلرز کہتے ہیں انہیں، شعبدے باز، شعبدے بازیوں سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ اچنبھت کرتے ہیں. اور جو جھوٹے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی کتاب لکھ دی کہ فلاں صاحب جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پہ چل رہے تھے، نعوذ باللہ، کوئی چل سکتا ہے پانی پہ؟ تو یہ اس طریقے کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں مانی جائے گی. اور اس کرامات کو جب یہ کر لیتے ہیں تو اس کے اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ اس قبر کے اوپر جو ہے بڑے بڑے مزارات بناتے ہیں. اور یہ پھر مزارات بناتے ہیں، پھر ان کو یہ ہے یہ جو ہے تمغے یا ان کو جو ہے وہ یہ ٹائٹلز جو ہے وہ دے دیتے ہیں. جیسے آپ کے صوفیوں میں جو ہے الگ الگ ٹائٹلز ہوتے ہیں، جیسے غوث سب سے ٹاپ پہ غوث ہوتا ہے، پھر ابدال ہوتا ہے، پھر اور بھی ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے یہ افتاب بولتے ہیں، قطب بولتے ہیں، غوث بولتے ہیں. تو یہ اس طریقے کے سے جو ہے ابدال ہوتے ہیں. تو یہ ان کے 5 یا 6 کیٹیگری ہوتی ہیں نیچے تک. تو میں نے تو پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتا کہ ان کی جو ہے ہائرارکی کیا ہے، کہ میجر پہلے کپتان صاحب، میجر، پھر لیفٹیننٹ کرنل، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر جنرل، پھر پریزیڈنٹ صاحب. تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں یہ غوث صاحب ہے. تو یہ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے ان کے حساب سے. اور غوث کی وجہ سے ہی دنیا چل رہی، نعوذ باللہ، جبکہ دنیا تو اللہ کی وجہ سے چلتی ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے کی باتیں جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں. اور
it is known from the Quran and Sunnah that even if a certain person is proved to be a wali of Allah, and even if a karamat is caused to occur at his hands, it is not permissible to worship him instead of Allah, or seek blessings from him or from his gift, because worship is the right of Allah alone. تو یہ ہم نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنے پیر کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہ انفیکٹ پیر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ پیر سے کہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور اس دعا کا وسیلہ دے کے یہ کہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کہ وہ جو پیر صاحب نے میرے لیے دعا کری ہے اس کا وسیلہ دے رہا ہوں کہ مجھے فلاں فلاں چیز دے دے، تو وہ تو صحیح ہے. لیکن پیر صاحب کو سجدہ کر لینا، اور جو قبر میں دفن ہو گیا اس سے کہنا، مطلب قبر میں جو دفن ہو گیا، جو مر گیا، اس کو ہماری دعا کی حاجت ہے، جبکہ یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہم الٹا جو ہے لوگ اس سے جا کے دعا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ تم جو مر گیا، جو قبر میں پہنچ گیا، اس کو نہیں سنا سکتے. تو اس سے یہ کہنا کہ ہم بھی پہلے بریلوی تھے، تو ہم نے بھی دیکھا لوگوں کو قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے، قبر کو چومتے ہوئے اور قبر والوں سے مانگتے ہوئے. کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں صاحب آپ کو جو چیز جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا میں وسیلہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے لیے دعا کر دیں. تو اس طریقے سے آپ قبر والے کو جو مر گیا، جو نہیں سن سکتا، اس کو اگر آپ سنا رہے ہیں، بھلے ہی آپ اس سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہماری بات سن کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. یہ ڈائریکٹ دعا اس سے مانگنا قبر والے سے، وہ تو شرک ہے ہی ہے. ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی ہمارے لیے دعا کرے گا، اور اس سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے وسیلہ بن کے ہمارے لیے دعا کرو، تو وہ بھی ہے. زندہ آدمی سے کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم سارا اپنی بات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ کام کروا دیجیے. لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارا ان کا جو ہے وہ کنیکشن جو ہے منقطع ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے ڈسٹنگوش آپ کر سکتے ہیں. اور جو آپ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کرامات آف اولیاء اور شیطانی جو طریقے ہیں ان میں کیسے ہم ڈسٹنگوش کریں کہ یہ اولیاء کی کرامات ہے، اولیاء اللہ کی کرامات ہے، یا اولیاء شیطان کی ہینڈی ورک ہے. تو اس کے بعد جو ہے 3 اس کے جو ہے وہ ڈسٹنکشن جو ہیں اس کے جو وہ ہیں کیسے آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، وہ ہے پہلا دی کاز بیہائنڈ دی کرامات آف اولیاء از تقویٰ، دیٹ از فری آف اللہ، اینڈ دی رائٹیس ایکشن اینڈ دی کاز آف انیوژل ایکٹرس آف سرنڈرس از کفر اور ڈس بلیف، ڈس اوبیڈینس اینڈ سن. تو کرامات آف اولیاء جو ہے یہ جو ہے وہ رائٹیس ایکٹ ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کا تھا، حضرت مریم جو ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسمی پھل دیے. لیکن کرامات وہ یہ دکھا رہا ہے، یہ جادو دکھا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ مزاروں پہ جائیں اور مزاروں پہ جو جا کے جو ہے دعائیں مانگیں. تو یہ جو ہے یا پھر کسی جادوگر کے پاس جائیں یا کسی بابا کے پاس جائیں، تو یہ سب جو ہے یہ کفر ہے. تو یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، اولیاء شیطان ہے. تعویذ ماننے پہ آپ کو آمادہ کرے تو یہ سب اولیاء شیطان ہے. کرامات آف اولیاء از یوز فار دا بر، یعنی کہ فار دا گڈ اینڈ تقویٰ اینڈ پرمیسیبل میٹرس، ویل دی ایکٹس آف swindlers and the liars is used for haram things جیسے کفر، شرک اینڈ ٹیکنگ لائفs. تو جیسے کرامات اولیاء ہیں وہ جو ہے اچھے کے لیے ہیں، تقویٰ کے لیے ہیں، اور جبکہ کرامات آف جو اولیاء شیطان ہیں ان کا جو ہے شرک، کفر اور ٹیکنگ لائفs. اب جیسے ایک کتاب میں ہے کہ غوث پاک کا ایک مرید تھا، اس نے غوث پاک کو جو ہے وہ وضو کرایا کرتا تھا. اب جو اس نے لوٹا کیا کرا، غوث پاک کا لوٹا جو ہے اس کی طرف نہیں رکھا، قبلے کی طرف. تو قبلے کی طرف نہیں رکھا تو غوث پاک نے اس کو دیکھا تو وہ بھسم ہو گیا، اور اس کے بعد لوٹے کو دیکھا تو لوٹا پھر سیدھا ہو گیا، وہ سمت قبلہ ہو گیا. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو پھر تو غوث پاک جو ہے وہ مرڈرر ہو گئے، کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. تو غوث پاک از ناؤ اے مرڈرر اکارڈنگ ٹو دیم.
عبد القادر جیلانی از ناؤ مرڈر اکارڈنگ ٹو دیم. تو اس طریقے کی باتیں جو ہیں یہ جو ہے وہ کفر اور شرک کی طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان کو ڈرا دو کہ غوث پاک سے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ گستاخی ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی چلی جائے. تو ایک نارمل آدمی جو جاہل انسان ہے وہ ڈر جائے گا. تو اس طریقے کی جو کرامات ہیں وہ اولیاء اللہ کی نہیں ہوں گی بلکہ اولیاء شیطان کی ہوں گی. اب یہ ہم یہ نہیں کہتے غوث پاک نے کیا ہوگا، لیکن ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان کے بعد جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کتابیں ان کی چھاپ رہے ہیں، جو یہ پچھلے جو ہے 1100 سال سے لکھی جا رہی ہے، تو یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ تھنک کرنا چاہیے کہ بھئی اس طریقے کی باتیں کیوں ہیں. اور تیسرا جو ہے کلامات آف اولیاء از اسٹرینتھنڈ بائی دا ذکر آف اللہ اینڈ از توحید بٹ دی ان یوزول ایکٹس آف دا میجیشین اینڈ دا سڈلرز بیکم ان ایکٹیو اینڈ فیبل بائی دی ذکر آف اللہ. تو اب یہ اولیاء اللہ کے ذکر ہے، جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا تو اولیاء اللہ کی طاقت بڑھتی ہے. لیکن جب اولیاء شیطان کے سامنے جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ ان کی طاقت کم ہوتی ہے. اب جیسے یہ آپ کے جو شعبدے باز ہیں اور جو آپ کے جادوگر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یوز کرتے ہیں گدھے کو، کیونکہ گدھے کو جو ہے جنات دکھتے ہیں، اور کتے کو بھی جنات دکھتے ہیں. ویسے تو سارے جانوروں کو دکھتے ہیں لیکن ان کو زیادہ دکھتے ہیں اور ان سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جب بھی جو بھی جادو کا ایکٹ ہوگا اس میں گدھا ہوگا یا پھر کتا ہوگا. تو اگر آپ ویسے تو جانا نہیں چاہیے میجیشنس کو، لیکن اگر آپ ٹیسٹ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو میجیشنس کے آپ جو ہے وہ تھیٹر میں جس میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ واقعی میں میجیشین ہے اور وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا ہی از ناٹ مطلب ہاتھ کی صفائی نہیں دکھا رہا ہے بلکہ کھلا جادو کر رہا ہے. ہاتھ کی صفائی والا تو اپنا اس کا ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کارڈ گیم کھیل رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو وہ ہاتھ کی صفائی ہے، اس میں کوئی جادو نہیں ہے. لیکن جو سنڈلرس ہیں، یہ شعبدے باز ہیں اور یہ جادوگر ہیں، یہ جنوں کے ایجنسی سے جادو کرتے ہیں. تو اگر ان کے کوئی جا کے بیٹھے اور آیت الکرسی اگر پڑھنا شروع کر دے تو جادوگر کا جادو جو ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جادوگر کہے گا، آپ کی طرف اشارہ کر کے اپنے چیلوں کو بھیجے گا کہ اس کو باہر نکالو. تو یہ ہے. تو کرامات آف اولیاء جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور جو کرامات اولیاء شیطان ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے جو دوری اختیار کرواتے ہیں. So it has become clear that there is difference between the karamat of awliya and the clowning of the swindlers and the liars, which distinguish the truth from falsehood, as we have mentioned above. The true awliya of awliya do not use the karamat which Allah causes to occur at his hands to achieve position, deception and lower the people in their honor. تو بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے تم فرماؤ کہ اگر میں کچھ غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے کثیر تعداد میں جو ہے وہ فائدہ اکٹھا کر لیتا. یعنی کہ جو چیز مجھے فائدہ دیتی وہ میں کرتا، اور جو چیز فائدہ نہیں دیتی وہ میں نہیں کرتا. تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کوئی اپنے نفع و نقصان کا بھی میں مالک نہیں ہوں. تو ایسے ہی بالکل اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، تاکہ انہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی منصب مل جائے یا انہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنائے یا کسی دوسرے لوگوں کی جو ہے بے عزتی کرے. تو اس طریقے کے اولیاء جو ہیں اولیاء یوز نہیں کرتے. جبکہ جو کرامات ہوتی ہیں وہ انہیں اور ہمبل اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے توسل اختیار کرنے والا بنا دیتا ہے، اور ان کو اور زیادہ جو ہے وہ عبادت کرنے والا بنا دیتا ہے. جبکہ جو اولیاء شیطان ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی اپنی شعبدے بازیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ دور ہو جائیں اور ان کے اوپر طاقت آ جائے. وہ اپنے لیے اپنے مرید بناتے ہیں، پھر ان کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں، پھر اس کا ایک جو ہے وہ ایک فرقہ بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے پیچھے چلاتے ہیں. جیسے شیخ احمد رفاعی کے جو ماننے والے ہیں
رفائیہ جن کو کہتے ہیں، یہ نقشبندی جو کہتے ہیں، اور یہ جو صوفی جو طریقت ہیں، چشتی ہے اور چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے اور قادری ہے، تو ان لوگوں نے اپنے گروپ بنا لیے ہیں. آپ ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ ان کے خلاف اگر ویڈیو بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے پیچھے پڑ جائے. تو بس یہ سب باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو جو صحیح بات پتہ چلے. تو جو اس لب الباب ہے اس بات کا، اس جو ریسرچ پیپر کا، وہ یہ ہے کہ جو کرامات جو ہوتی ہیں وہ 3 طریقے سے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پہلا گروپ یہ ہے کہ the first group exaggerate in denying the karamat of the awliya until they reject what is established in the book of Sunnah from the true karamat that is caused to occur by the Allah for the righteous awliya of Allah. تو یعنی کہ پہلا گروپ وہ ہے جو سارے کرامات کو ایک دم ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور یہاں تک وہ اتنا ریجیکٹ کرتا ہے کہ جب وہ ان کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ جو قرآن مجید میں اور جو حدیث میں جو کرامات آئی ہیں اللہ کے سچے اولیاء کی، جن کی گارنٹی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اولیاء ہے، تو ان کو بھی یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو صحابہ کرام کے ساتھ جو کرامات ہوئی ہیں جو حدیثی کتابوں میں ہیں تو وہ ہیں، جیسے کہ ایک صحابی پانی نہیں برس رہا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے کھیت پہ پانی برسا دے، تو اسی وقت جو ہے وہ بادل آئے اور ان کے کھیت پہ بارش ہوئی، باقی سب جگہ نہیں ہوئی. تو یہ سب کرامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی. تو یہ وہ نہیں مانتے ہیں. جب وہ نہیں مانتے ہیں تو قرآن کی بھی بات نہیں مانتے ہیں اور حدیث کی بھی نہیں مانتے ہیں. قرآن کا تو ایک نقطہ بھی اگر آپ نے نہیں مانا اور صحیح سے نہیں مانا تو آپ کافر ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا گروپ ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے in affirming the karamat to the extent that they believe that magic, swindling and other deceptive acts are also karamat. They capitalize on this belief and made it a means of committing shirk and clinging to those who perform such unusual act, whether they are dead or alive, until major shirk stems from it through worship of graves and venerating the people and exaggeration in them when it was alleged that they possessed karamat. تو دوسرا گروپ یہ ہے کہ جو اس حد تک لے گئے کہ انہوں نے قبر پرستی شروع کر دی، شرک کیا، اور یہ آپس میں جو ہے وہ جو اولیاء شیطان اور اولیاء اللہ میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے، اور زیادہ تر وہ جو ہے وہ جو اولیاء شیطان کی طرف گئے اور شرک کیا انہوں نے. اور مطلب وہ کرامات نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر جو ہے وہ شعبدے بازی اور جادو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تھرڈ گروپ ہے جو اس کے بیچ میں آتا ہے، وہ ہے اہل السنت والجماعت کا گروپ which has the intermediate position and is free from exaggeration and shortcomings in the affirmation of karamat. They affirm what is affirmed in the Quran and Sunnah. They neither exaggerate in honoring those who possess karamat nor cling to them instead of Allah, and they do not behold them superior to others because of their belief. تو یہ جو گروپ ہے یہ جو ہے یہ بیچ کا گروپ ہے جو اہل سنت والجماعت کا گروپ ہے، جو اولیاء کی کرامات مانتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ اللہ کے مقابلے نہیں مانتے. وہ بس یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ نے فلاں فلاں جو ہے وہ کرامات سے نوازا ہے، اور وہ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے مقابلے پر ان کو نہیں لاتے. جبکہ جو باقی جو دوسرا والا گروپ تھا تو وہ اس کو اللہ کے مقابلے پر لاتا ہے، مطلب جو توحید کو چھوڑ کے پھر وہ شرک میں آ جاتے ہیں. جبکہ جو اہل سنت والجماعت کے جو ریئل ہے وہ توحید نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے بندوں کی کرامات تو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ ان سے یہ ہمارا کچھ جو ہے بھلا یا برا کر سکتے ہیں. ان کے دل میں یہی رہتا ہے کہ بھلا برا جو کرنے والا وہ اللہ ہے. اور نہ ہی وہ جو جن کے پاس کرامات ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جن کے پاس کرامات نہیں ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے. جیسا ہم نے آپ کو پہلے اسٹارٹنگ میں وہ کر دیا کہ بھئی جس کے پاس کرامات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ جو اس کے پاس کرامات نہیں ہیں. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے. تو
because of their belief that there might be awliya of Allah who are superior to them, though no करामात is used to occur them at their hands. और मैं आपको ये एक चीज़ ये भी बता दूँ कि जितने भी करामात होती हैं ये इनके ऐसा नहीं होता कि they are not permanently attached to these people, कि वो ये नहीं है कि वो किसी को बोल दिया कि यार सोना बन जाए, सोना बन गया, नहीं, वो सोना अगर किसी को सोना बनना है तो वो तभी बनेगा जब अल्लाह चाहेगा, वो अपने कहने से नहीं बन जाएगी, जा मैंने तेरे को बेटा दे दिया, नाउज़ुबिल्लाह। जैसे गौस पाक के बारे में कहते हैं कि गौस पाक जो है वो बेटा दे देते हैं, और अभी भी बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो बेटा दे रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जबकि देता तो अल्लाह है। और बस ये लोग कब्रों पे जाकर दुआ करते हैं कि फ़लाँ को बेटा दे दे या हमें बेटा दे दे, और उनको बेटा मिल जाता है, दिया अल्लाह ने, लेकिन खाते में डल जाता है बुज़ुर्गों के। जबकि बुज़ुर्ग को तो नाम सुना सकते हैं, बुज़ुर्ग तो खुद हमारी दुआ के मोहताज हैं, वो हमारी क्या मदद करेंगे या फिर वो क्या है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, फरिश्ते तक हमारी मदद नहीं कर सकते, हम फरिश्तों को भी नहीं पुकार सकते। ये जो सूरज है ये सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है, मतलब दुनियावी तौर पे, मतलब जो मखलूक में, हम उसको भी नहीं पुकारते। कि हम पुकारते हैं कि सूरज आज जो है सूरज निकला, आज जो है वो बादल आ जाएं, आज जो है बारिश हो जाए, नहीं करते हैं ना। तो ऐसे ही जो है अगर इनको कोई बुज़ुर्गों को कोई पावर अल्लाह ने दी भी है तो भी हम इन्हें नहीं पुकार सकते। तो दूसरा है कि दे आल्सो नेगेट विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द कुरान एंड द सुन्ना सच एज स्वैंडलिंग एंड डिसेप्शन। दे बिलीव दैट दिस इज़ फ्रॉम शैतान एंड नॉट एज करामात ऑफ औलिया। तो जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्या करामात है, क्या करामात नहीं है, और एंड ऑल दैट इज़ ड्यू टू नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो जब जिस चीज़ की आपकी नॉलेज ही नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा। फिज़िक्स में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एयर में ट्रैवल करती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, चाहे आप किताब से पढ़िए, चाहे आप कंप्यूटर से पढ़िए, चाहे आप किसी आलिम की वीडियो सुन लीजिए किसी, या फिर आप किसी का जो है वो किसी की जो है सोबत इख्तियार कीजिए। तो बहुत से तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है। आप ऑथेंटिक नॉलेज जब आपको मिलेगी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस तरीके से जो है वो कौन सा औलिया ऑफ अल्लाह है और कौन सा औलिया ऑफ शैतान है। तो ऑल प्रेजेस एंड ग्रेस बिलोंग्स टू अल्लाह फॉर क्लैरिफाइंग द ट्रूथ एंड एक्सपोजिंग फॉलवुड। तो जितनी भी हमने ये बातें कही हैं वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से है, अल्लाह की हमारे पास हम पर रहमत शामिल आल हुई, तभी हमने ये वीडियो बनाया, और तभी जो सुनने वाले हैं तभी सुनेंगे, और तभी उसी रहमत की वजह से ही लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। सो दैट those who were to be destroyed for their rejecting the faith might be destroyed after a clear evidence, and those who were to live, that is believers, might live after a clear evidence, and surely Allah is all hearer, all knower। तो हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, और बस इंसान को ये करना है कि हिदायत का तलबगार हो, और जो हिदायत के तलबगार नहीं होंगे तो उनको हिदायत नहीं मिलेगी, और फिर वो खसारा पाने वालों में होंगे। तो ये इस सब का जो है वो लबलबाब है कि करामात क्या है, मोजज़ा क्या है, करामात कैसे होती है, करामात किस पर होती है। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं औलिया ऑफ शैतान में और औलिया ऑफ अल्लाह में, करामात ऑफ औलिया में और शोबदेबाजी और जादू में, क्योंकि करामात के अलावा जो कुछ भी होता है वो तो शोबदेबाजी और जादू ही है। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।